अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। सियासी गर्मा गर्मी के इस माहौल में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमा और वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बना दिया है, जिस पर सोशल मीडिया पर काफी बहस भी हो रही है। काबीना डिवीजन की जानिब से इसहाक डार साहब की नामजदगी के नोटिफिकेशन में आइन, रूल्स या किसी कानून का हवाला तो नहीं दिया गया, जिस पर एतराजात भी हो रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किस इख्तियार के तहत इसहाक डार को नायब वजीर आजम नामजद किया है। लेकिन आपको याद दिलाते चलें कि इससे पहले परवेज इलाही साहब जो थे वो भी आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्हें नामजद किया था और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। लेकिन नोटिफिकेशन की जुबान से लगता है अभी नायब वजीर आजम के लिए रूल्स नहीं बने, जिस पर यह सवाल पैदा होता है कि किस कानूनी बुनियाद पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की नामजदगी की गई। नोटिफिकेशन में जिक्र नहीं नायब वजीर आजम के इख्तियारात क्या होंगे। आपको बताते चलें, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इसकी एक नज़ीर ज़रूर मौजूद है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसहाक डार साहब पाकिस्तान के चौथे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। इससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, चौधरी परवेज इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एक दर्जन से ज्यादा ममालिक दुनिया में ऐसे हैं जहां नायब वजीर आजम का ओहदा तो मौजूद है लेकिन साथ में इख्तियारात भी मौजूद है। इनमें ऑस्ट्रिया, इंडिया की बात करें, फिनलैंड, कनाडा, मलेशिया है, साउथ कोरिया है, स्पेन है, यूके में भी ये ओहदा निक क्लेग वहां के प्राइम मिनिस्टर किसी जमाने में रहे थे। किसी मुल्क का नायब वजीर आजम, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्राइम मिनिस्टर एक हुकूमती वजीर ही होता है जो वजीर आजम के आर्जी तौर पर मुल्क से गैर हाजिर होने पर कायम मुकाम प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी संभाल सकता है। अपोजिशन की जानिब से इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौर के मुताबिक इसहाक डार की तैनाती नवाज शरीफ के अहकामात बराह रास्त पूरे करने के लिए की गई है। अगर हो भी तो वो तो उनकी पार्टी के कायद हैं, लेकिन उनका जो अदरवाइज जो उनकी जो भी स्टेटमेंट है, जरा आप सुन लीजिए, उस पर फिर बात करते हैं। आईन में ये होता न होते हुए भी इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ऐसा कोई होता आईन में नहीं है। ये सिर्फ अपने फ्रंट मैन को इस पोजीशन पे रखने के लिए दिया गया है ताकि ऊपर से ऑर्डर नवाज शरीफ के हो और चलाता कोई और है। किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कोई बात करे। कोई हमारा डायलॉग किसी के साथ नहीं हो रही। शेर अफजल मरवत का नाम वापस नहीं लिया गया। उन्होंने ये नहीं कहा, खान साहब ने ये कहा कि हाँ वो नाम है लेकिन कल तक फाइनल हो जाएगा। बैरिस्टर गौर के मुताबिक बानी पीटीआई ने अब तक पार्टी के किसी भी रहनुमा को किसी से भी मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। आपको ये बताते चलें कि गुज़श्ता 4-5 दिनों से ये बात चल रही है, खुसूसन जब से शहरियार अफरीदी ने बात की है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन आर्मी चीफ से और DGISI से उसके बाद से कुछ अफवाहें चल रही हैं कि शायद ये मुज़ाकरात कहीं पे हो रहे हैं या होने वाले हैं। लेकिन एक खबर मैं आप शेयर कर सकता हूं कि जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, जहां जहां तक रसाई थी और बाकी भी कोशिश की, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ना हो रहे हैं, ना कार्ड्स पर हैं, बल्कि एक सादा सा पैगाम ये है जो कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पास पहुंच भी चुका है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो सियासतदानों से करें और वो मुल्क की मईशत पर ये बात होनी चाहिए। तो किसी किस्म के कोई भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अब कई मुतज़ाद बातें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। शिबली फराज साहब के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई एक हकीकत है और मुज़ाकरात हर किसी से हो सकते हैं, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा शहरियार अफरीदी ने भी जो कुछ कहा वो आप सुन लीजिए क्या कहा। पीटीआई के रहनुमाओं के इन मुतज़ाद बयानात से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, राना सनाउल्लाह हों, नून लीग के बाकी सीनियर रहनुमा हों, इवन पीपल्स पार्टी के कुंडी साहब जो हैं, उन्होंने सियासी इस्तेकाम के लिए बारहा पीटीआई को दावत भी दी और मुज़ाकरात को ही वाहिद रास्ता और वे फॉरवर्ड करार दिया। राजी तफसीली गुफ्तगू करेंगे मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेट में और सीनियर रहनुमा PMLN सेनेटर इरफान सदीकी साहब। सदीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो ये बताइएगा कि इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना क्यों जरूरी था? उस पर काफी तनकीद हो रही है। कोई कहता है आइन में यह ओहदा नहीं है। वैसे तो 3 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इससे पहले रह चुके हैं, लेकिन व्हाट वाज द नीड? क्यों इसहाक डार साहब जो थे उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना जरूरी समझा गया आपकी पार्टी की जानिब से? बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए, ये बात अब पिछले कई घंटों से मेरा ख्याल है इस पे गुफ्तगू हो रही है और बहुत सी बातें इस पे कही जा चुकी हैं। इसाक डार साहब को ये मनसब सौंपना या उनके जो पहले से एक मनसब है उसके साथ एक इजाफ़ी ज़िम्मेदारी का तयन करना वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। वज़ीर आज़म की मर्ज़ी है कि वो अपना जो बोझ है उसमें किसी को शेयर करना चाहता है, किसी की मदद लेना चाहता है, किसी की सपोर्ट लेना चाहता है अपनी कैबिनेट में से, या वो ये महसूस करते हैं कि यार मैं कहीं बाहर जाता हूँ और पीछे काम रुक जाते हैं तो कम से कम एक स्पेड वर्क होता रहे। किसी भी वजह से उन्होंने अगर ये महसूस किया है, जैसा आपने ख़ुद कहा कि माजी में ऐसा होता रहा है, तो इसके पीछे किसी बहुत बड़ी इनकलाबी साजिश का या किसी इनकलाबी इक़दाम का सुराग नहीं लगाना चाहिए। ये डे टू डे वर्किंग की को स्मूथ करने के लिए या बेहतर करने के लिए या अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं उनका बोझ बांटने के लिए एक इक़दाम किया गया है। इसके पीछे और कोई बहुत बड़ा राज नहीं है। दूसरी बात यह है कि डार साहब जो हैं वो हरगिज़ वज़ीर आज़म के इख्तियारात के अंदर, पावर्स के अंदर दखील नहीं हैं। वो एक राय दे सकते हैं, वो एक 10 फाइलें देख के अपनी एक ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन जो हतमी इक़दाम होना है वो ज़ाहिर है कि वज़ीर आज़म के हुक्म से होना है, काबीना के इश्तराक से होना है। तो ये एक यूँ जान लीजिए कि फैसिलिटेशन के लिए एक इक़दाम किया गया है। इसके अंदर से बहुत ज़्यादा मानी मेरा ख्याल है कशीद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा सदीकी साहब, इस मामले आगे बढ़ते हैं, बाकी मामलात पर भी आपसे बात करनी है, लेकिन इसी से जुड़ा दूसरा सवाल कि एक जो ये तासुर दिया गया मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से अभी भी दिया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब का इतना अमल दखल नहीं है वफाकी हुकूमत में या काबीना के फैसलों में, और इसाक डार साहब जो है उनको इसलिए ही बनाया गया कि उनकी मजीद से हो सके नवाज शरीफ साहब की। क्या ये दुरुस्त बात है कि ये जो फैसले हो रहे हैं, खुसूसन फाइनेंस और इंटीरियर तो खैर मिनिस्ट्री ही PMLN के पास नहीं है, तो बाकी जो वजारतें वगैरह हैं और बाकी जो काबीना के फैसले हैं उनमें नवाज शरीफ साहब इंटरेस्ट ले रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो उनकी कितनी सुनी जाती है? देखिए, ये बड़ा अजीबोगरीब सी एक तहकीक तलब बात आपने की है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा राज पोशीदा हैं। सीधी सी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ का इंतखाब हैं। नवाज शरीफ की मर्ज़ी से, उनके ईमा से, उनकी नाड से वो वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बैठे हैं। उन्होंने अपने बजाय अपने भाई को, जो पहले से एक तजर्बा भी रखते थे, 16 माह की बड़ी अच्छी हुकूमत भी उन्होंने चलाई, वज़ीर आला रहे एक से ज़्यादा बार, तो ये कहना कि जी शहबाज शरीफ के होते हुए नवाज शरीफ को अपनी बात मनवाने के लिए अपने भाई के अलावा भी किसी की ज़रूरत थी, मैं तो इसको एक अजीब व गरीबी तस्वर समझता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के बाहमी रिश्तों को समझते हैं, उनके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती कि नवाज शरीफ एक बात चाहेंगे तो वो इरफान सिद्दीकी के ज़रिए शहबाज तक पहुँचाएंगे या डार साहब के ज़रिए वो करवाना चाहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। अच्छा सदीकी साहब, दूसरा मुज़ाकरात की बात है तो ये सवाल भी है और खबर भी है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात PTI से ना तो पाइपलाइन में है ना हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात की जाए, ये क्यों 4-5 दिनों से मुसलसल कभी PTI के बयानात सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं के, और मीडिया पे भी काफी ये हलचल मची हुई है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, हो रहे हैं, इसकी क्या वजह आपको समझ आ रही है? मैं बताता हूँ जी। एक तो ये है कि आपने शहबाज साहब का भी बयान सुनवा दिया, कुछ और लीडरों के भी सुना दिए। 21 अक्टूबर को जब मियाँ साहब तशरीफ़ लाए थे बाहर से, तो उन्होंने भी अपनी तकरीर में तकरीबन यही बातें कही थी। तो एक तो ये एक मुस्लिम लीग नून का तसव्वुर भी है और सोचा समझा फ़ैसला भी है कि हमें सियासी जो भी लोग हैं उनके साथ सियासत के ऊपर मामलात तय करने चाहिए, मुल्क को आगे ले जाने के लिए तय करने चाहिए, इकानमी पे करना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी पे करना चाहिए, दहशत गर्दी पे करना चाहिए, और जो हमारे मामलात हैं वो मिलजुल के, ताकि इख्तलाफी आवाज़ें ना उठें और कौम यकसू होकर आगे बढ़े। एक तो ये पॉलिसी डिसीजन है PMLN का। दूसरी बात यह है कि ये जो हालिया बयानात में एक सिलसिला शुरू हो गया है
میرا خیال ہے کہ جمعے کے دن پارلیمنٹ کا سینٹ کا اجلاس تھا، اور وہ پہلا اجلاس تھا سینٹ کی تشکیل کے بعد، تو اس میں رسمی تقریریں ہو رہی تھیں. مجھے بھی موقع دیا چیئرمین صاحب نے، تو میں نے اپنی مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے طور پر یہی بات ان سے کہی جی کہ ہم آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں قوم کے لیے، ملک کے لیے. میں نے یہ کہا کہ پاکستان بھی ایک فریق ہے، پی ٹی آئی فریق ہے، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، بہت سی جماعتیں ہیں، لیکن سب سے بڑا فریق جو ہے وہ ہے پاکستان. تو آئیں ہم پاکستان کے لیے مل بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے لیے آگے بڑھنے کے ذرائع اتفاق رائے سے. تو میں نے یہ مثال دی کہ اگر میں آپ کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا اور آپ کی طرف سے ہاتھ نہیں آئے گا تو ہم مسافہ نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد چونکہ قائد حزب اختلاف ہیں شبلی صاحب، انہوں نے وہاں تو نہیں لیکن باہر کسی جگہ میرا نام لے کے کہا جی کہ انہوں نے ہمیں پیشکش کی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے ذاتی طور پہ کی ہے یا پارٹی کے لیول سے کی ہے یا صرف نواز شریف کی طرف سے کی ہے. تو خیر اس کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہمیں جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، اسٹیبلشمنٹ سے کریں اور سیاسی لوگوں سے بھی کریں. اچھی بات تھی. اسی شب شہریار آفریدی صاحب بولے کہ جی مذاکرات جو آپ نے سنوایا بھی ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو صرف چیف آف آرمی سٹاف سے ہوں گے یا ڈی جی آئی ایس آئی، ان لوگوں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں. اس کے بعد پھر ایک سٹیٹمنٹ آ گئی رؤف حسن صاحب کی. انہوں نے مزید وضاحت کی 3 جماعتوں کے نام لے کے پی ایم ایل این سے بات نہیں کرنی، پیپلز پارٹی سے نہیں کرنی، ایم کیو ایم سے نہیں کرنی، باقی کو ہم دیکھ لیں گے اور بات بھی کر لیں گے. اور یہ کہ ہم 1.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ بات ہو لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں ریسپانس نہیں مل رہا، یہ انہوں نے کہہ دیا. اس کے بعد پھر حماد اظہر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی چوتھی. انہوں نے کہا جی کہ نو وے، نہ ادھر نہ ادھر کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی خان صاحب نے کسی کو اختیار دیا ہے. آج جو ان کے نئے چیئرمین ہیں ہمارے بیرسٹر صاحب، انہوں نے علی گوہر صاحب نے یہ کہہ دیا جی کہ فی الحال کوئی مذاکرات نہیں ہے، نہ کسی کو ڈیلیگیٹ کی گئی ہے پاور، نہ کوئی مینڈیٹ دیا گیا. سو لاٹ آف کنفیوژن. وہ اصل مسئلہ صرف اتنا ہے جو میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مذاکرات سیاستدانوں سے نہیں چاہتے. وہ مذاکرات نہیں بلکہ نجات چاہتے ہیں. نجات انہیں نہ میں دے سکتا ہوں نہ پیپلز پارٹی دے سکتی ہے. قانون کا شکنجہ ہے، آئین، قانون، مقدمات، ان کے فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ باب بند ہو جانا چاہیے، خان صاحب رہا کر دیے جائیں اور مقدمات ختم کر دیے جائیں. 9 مئی کا جو پیج ہے وہ پاکستان کی تاریخ سے پھاڑ کے پھینک دیا جائے. یہ کام ہم نہیں کر سکتے، سیاستدان نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے ہمیں. جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری رعایتیں ہمیں فوج دے سکتی ہے، لہٰذا وہ فوج کی دہلیز پہ کھڑے ہیں، دستک دے رہے ہیں، اندر سے کوئی بول بھی نہیں رہا، اندر سے کوئی کنڈی بھی نہیں کھول رہا. لیکن ان کی توقعات انہی سے ہیں، وہ انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کریں. اچھا صدیقی صاحب، اس میں اب وے فارورڈ کی اگر بات کریں تو یہ جو جس دروازے کی اور کنڈی کی آپ نے تذکرہ کیا، کنڈی تو اندر سے نہیں کھلنے والی، ایٹ لیسٹ فی الحال جو وہاں سے جو آپ اسے آپٹکس کہہ دیں، اشارے کہہ دیں، جو بھی کہہ دیں، اور پوائنٹ آف ویو تقریباً یہی ہے کہ اگر تو مذاکرات کرنے تو پاکستان کے پرابلمز اور معیشت پر کریں اور حکومت وقت موجود ہے ان سے کریں. اب اس میں وے فارورڈ کیا ہوگا؟ آپ کی گورنمنٹ اس میں کیا کردار ادا کرے گی؟ آپ سیدھا انہیں مذاکرات کا کہہ دیں کہ آئیں جی بیٹھے ہیں کہ ایک کمیٹی بن گئی ہے، شہباز شریف صاحب بنا دیں کمیٹی، آپ کو صدارت اس کی سونپ دیں، آپ کے شبلی صاحب سے اچھے مراسم بھی ہیں، آغاز کریں. دیکھیں عادل، کمیٹیوں سے بات نہیں بنتی. کمیٹی انہوں نے بھی بنائی ہوئی ہے. کمیٹی کوئی 4-5 بندوں کی، میں خود سینٹ میں تھا تو میرے پاس بھی چل کے آئے تھے کہ جی یہ کمیٹی ہم نے بنا دی ہے تو بات چیت ہونی چاہیے. میں نے کہا بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ کمیٹی کس نے بنائی ہے، کس کی اتھارٹی سے بنی ہے؟ وہ جی ہم نے بنا لی ہے. میں نے کہا جب تک خان صاحب اپنے منہ سے یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ کمیٹی بنا لی ہے. اب دیکھنا خان صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو علی گوہر صاحب نے کی ہے کہ ہم نے کسی کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا اور جب تک خان صاحب نہیں کہیں گے کوئی شخص جو ہے وہ بات چیت نہیں کرا. ہم کس سے بات کریں؟ وزیر اعظم سے میں کہتا ہوں جی کہ چلیں آپ 5 ارکان کی کمیٹی بنا دیں. 5 ارکان کی کمیٹی بن گئی تو وہ کمیٹی کس سے بات کرے گی؟ وہ اگر کسی سے ہاتھ ملانا چاہے گی وہ دوسری طرف پھیر لے گا کہ جی ہمیں خان صاحب نے اجازت نہیں دی. تو ہم دیواروں سے تو نہیں بات کر سکتے نا.
اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ انہیں کم از کم ایجنڈے پہ کھلے دل کے ساتھ وہ کہیں جی کہ ٹھیک ہے یہ ایشوز الگ ہیں، ہم پاکستان کے لیے، اکانومی کے لیے، فارن پالیسی کے لیے، دہشت گردی عام ہو گئی ہے، غریب آدمی کا مسئلہ ہے، بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، گیس کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، لاٹ آف ایشوز، گندم کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، تو آئیں ہم مل جل کے اس پہ بات کرتے ہیں، ایک پالیسی لائن دیتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ان چیزوں پہ یہ ایشوز ہی نہیں ہیں ان کے بالکل ایشوز نہیں ہیں۔ ان کے ایشوز صرف خان صاحب سے متعلقہ ہیں، ان کی دیوار ہٹا دو، ان کے پہلے 2 کمرے ہیں 3 کر دو، ان کے مشین بھیج دو، ملاقاتیں ہماری کیوں کم ہو گئی ہیں، ہمیں زہر دے دیا گیا ہے، 3 قطرے ڈال دیے گئے ہیں، ہم نے یہاں سے نہیں چیک کرانا، ہم نے تو نہیں کہا، میاں صاحب جب باہر گئے ہیں تو ٹیسٹ کہاں سے ہوئے تھے؟ ان کی حکومت تھی، سرکاری اسپتالوں سے ہوئے، ہم نے تو نہیں کہا جی کہ اتفاق ہاسپٹل سے کروا لیں یا شریف میڈیکل کمپلیکس سے کروا لیں۔ تو عجیب مطالبے ہیں اور ان کے سارے مطالبات انہی دائروں میں گھومتے ہیں۔ عادل صاحب وہ قومی مسائل کے حوالے سے کوئی ایک بات بتا دیں کہ انہوں نے کہی ہو۔ ان کے ہر روز جو پریس ٹاک ہوتی ہے، ایوان کے اندر بات ہوتی ہے، وہ خان صاحب کی اہلیہ محترمہ، خان صاحب کو درپیش مسائل، خان صاحب کو درپیش مقدمات کے فیصلوں، ان کی مراعات، ان چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ اور یہ نجات میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نجات ہم نہیں دے سکتے۔ وہ ٹھیک میرا خیال ہے فیصلہ کیا۔ ٹھیک سینیٹر عرفان صدیقی کی سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے سینیٹر عرفان صدیقی کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی۔ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، لیکن اس کا وے فارورڈ کیا ہوگا، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنڈی صاحب، پی ٹی آئی کہتی ہے مذاکرات کرتے ہیں، آرمی چیف سے کریں گے، ڈی جی آئی ایس آئی سے کریں گے، پھر کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں کرنے، وہ تو ایک ہے، لیکن وے فارورڈ تو مذاکرات ہی ہے نا۔ اب یہ باتیں بار بار ہو رہی ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ اپنی خواہش کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن یہ کیوں ریپیٹ ہو رہی ہے یہ چیز 6-7 دنوں سے میڈیا پر بھی چھائی ہوئی ہے اور ادروائز بھی بات ہو رہی ہے کہ یار یا تو مذاکرات پائپ لائن میں ہیں یا ہونے والے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی مذاکرات ہیں پائپ لائن میں یا ہوں گے؟ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے ہمیشہ یہ موقف رہتا ہے کہ ہم ڈائلاگز، مذاکرات آپس میں بیٹھ کر جو ہے چیزیں حل کریں۔ 14 اپریل کو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی نوڈیرو میں جلسے میں خطاب میں یہ بات کی تھی، پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے پارلیمنٹ کے سیشن میں یہ بات کی تھی۔ 16 مہینے کی جب ہماری حکومت تھی، ہم نے پی ڈی ایم کی اور اتحادی جماعتوں کی حکومت کو مجبور کیا گیا اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرے، ہم نے ان کو بٹھایا۔ دیکھیں، وے فارورڈ جو بھی آپ جتنے بھی لڑائی لڑ لیں، آخر مذاکرات ہے۔ اب پی ٹی آئی جو ہے ان کا ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ 2018 والا ہے، وہ تو وہی چیزیں مانگتے ہیں کہ ہم کسی بیساکھیوں پہ، کسی اشاروں پہ ہم آ جائیں۔ اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ اداروں کی پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہیے، فوج حصہ نہ لے، ٹھیک ہے؟ پی ٹی آئی کی لڑائی یہی ہے 2 سالوں سے۔ آج وہ کہہ رہے کہ نہیں آپ لوگ آئیں، ہمیں کوئی رستہ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک سیاسی بندہ یہ بات کرے کہ میں نے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ فوج ہمیں آ کے کسی طریقے سے رستہ دے۔ اور پھر شہریار افریدی صاحب کہتے ہیں، ایک مطلب وفاقی وزیر رہے ہیں، کہ یہ خان صاحب کال کے انتظار میں، مس کال کے انتظار میں۔ پہلے بھی خان صاحب جو ہے وہ ٹرمپ کے کال کے انتظار میں تھے اور مودی کال کے انتظار میں تھے، ادھر سے بھی مس کال نہیں آئی۔ تو ادھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ مطلوبہ سے سہولت میسر شاید نہیں ہوگی ان کو، لیکن سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کر مسئلہ آج تو ان کے اپنے لیڈر نے، کیونکہ اب جتنے بھی پارلیمنٹ میں ان کے لیڈر تو اب حامد رضا صاحب ہیں، وہ تو آج استعفوں کی باتیں کر رہے تھے کہ ہمیں استعفے دینے چاہیے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ان کو ابھی آپس میں پہلی بات ہے کہ آپس میں ڈائلاگز کر لیں۔ پی ٹی آئی پہلے خود بیٹھے آپس میں ڈائلاگز کرے کہ وہ ان کا جو ہے وہ ایتھینٹک سورس یا ایتھینٹک فرنچائز کون سی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہاں پر چھرے اٹھا کے گتم گتے ہیں، ایک بیان دیتا ہے، دوسرا بیان دیتا ہے، تیسرا بیان دیتا ہے۔ یعنی پی ٹی آئی پہلے خود سے مذاکرات کرے، آپ اپنے آپ سے پہلے اچھا، مذاکرات کرے۔ اب چونکہ دیکھیں آپ حکومت وقت ہیں، آپ کابینہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن آپ اتحاد میں شامل ہیں، آپ شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کی کہ پہلا سٹیپ وہ لیں۔ ہمیشہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا، ملک کی ضرورت بھی یہی ہے۔ آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ پیپلز پارٹی کیا سجیسٹ کرے؟ کیا کوئی کمیٹی بنائی جائے جس میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی ہو، پی ایم ایل این کی بھی ہو، باقی بھی ہوں، اور وہ کریں؟ دیکھیں، پارلیمنٹ یہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ ڈائلاگز ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، پارلیمنٹری فورم ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ بالکل، ہم نے کئی دفعہ کہا ہے اگر یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے بھی جب حکومت سازی ہو رہی تھی اور بات چیت ہو رہی تھی تو ہم نے 7 رکنی کمیٹی بنائی تھی جو کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈائلاگز کر رہے تھے۔
اب بھی ہم اگر پی ٹی آئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ ڈائلاگس کریں گے ان میں، مجھے کیونکہ آپ کے اور میرے صوبے کے بہت زیادہ لوگ ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی اب سکڑ گئی خیبر پختونخوا تک، تو ڈیفینیٹلی کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں ہاؤسز کے کے پی کے ہیں، چیئرمین کا کے پی کا ہے، جنرل سیکرٹری کا کے پی کا ہے، پی ایس سی کا چیئرمین بھی کے پی کا ہے، جو ہم کو تانے دیتے تھے آج وہ خود سکڑ گئے خیبر پختونخوا تک. پیپلز پارٹی کو کہتے تھے آپ سندھ تک سکڑ. ہاں آج وہ خود ہی مطلب ان کو باقی صوبوں میں کوئی بندہ نہیں ملتا، صرف سارے چیزیں کے پی میں ہیں، اور خود ان کے ذریعے ڈسکشن ہے اور لوگوں کی بڑی وہ ہے کہ ساری چیزیں کے پی والے لے گئے. تو لہٰذا اگر ان کو ڈائلاگس کرنے کمیٹی بنائے، بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اس کمیٹی کی ہوگی. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم ڈائلاگس نہیں کرتے، لیکن اگر ان کو شوق نہیں ہے ڈائلاگس کرنے کا اور ایسے انہوں نے چلانا ہے پھر چلائیں. پھر کل اگلے الیکشن میں پھر یہ گلا نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ جو چور دروازے ہیں اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے کہ وہ بند ہو جائیں، لیکن اگر یہ نہیں خواہش مند تو پھر خود فیصلہ کر لیں. حکومت میں شامل ہو رہے ہیں آپ؟ فی الحال تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے. لیکن وہ یہ آپ کے ہر ایک لیڈر یہ کیوں کہتا ہے سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں؟ آپ کہہ دیں گے نہیں آنا ہم نے، مطلب ہو بھی سکتے ہیں. دیکھیں پالیٹکس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی بھی وقت کسی موڑ پہ کچھ آپ مجھے بتائیں. محمود خان چکزئی پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا جی، اور مطلب ہے کہ تقریباً جو ہے وہ مولانا صاحب بھی تقریباً ایک قسم کے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو مطلب ہے کہ اشارے دے رہے ہیں. مطلب ہے کہ آج بھی بڑے ڈیسک پی ٹی آئی والے بجا رہے تھے مولانا صاحب کی اسپیچ پہ. اچھی بات ہے. تو پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں. کل پی ڈی ایم کے وہ سربراہ تھے، آج ادھر ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی نے فیصلہ کیا ہے، کئی دفعہ میں نے ریپیٹ بھی کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہاں اگر کل کوئی ایسی سچویشن آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ مولانا صاحب کو بہت زیادہ غصے میں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ الیکشن کے رزلٹ میں تو ان کا بلڈ پریشر ہائی کیا ہے. نہیں بہت زیادہ ہائی ہو گیا آج تو. وہ جس طرح بولے ہیں وہ تو آپ کی لیڈرشپ کو بھی رگڑ گئے، ان کو بھی رگڑ گئے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی رگڑ گئے. دیکھیں ڈیفینیٹلی جب ووٹ نہیں پڑتا اور ریجیکشن ہوتی ہے تو بندے کو غصہ تو آتا ہے. پہلی اسپیچ تھی ان کی پارلیمنٹ میں الیکشن کے بعد کی، تو ان کو غصہ تو ہوگا کہ کیونکہ ان کو وہ رزلٹ نہیں ملے جو ان کو امید تھی. ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں کیے. 47 والی کی امید تھی یا 45 پہ؟ 45 یا 47 سے تو مولانا صاحب بتا سکتے ہیں کہ 45. کل تو آپ ایک اور الیکشن جیتے ہیں ڈی خان میں، بڑی امپورٹنٹ سیٹ نکالی ہے ایک اور. اس سے پہلے آپ کے بھائی بھی ایم پی اے بنے، ایک نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی ڈی خان میں. یہ 47 پہ ملی ہے یہ سیٹ آپ کو یا 45 والی؟ آپ چلے جاتے مانیٹر کر لیتے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں ورنہ آپ کو بھیج نہیں. تھوڑا سا وہ الیکشن کے بارے میں آڈینس کو ذرا بتانا. دیکھیں ہمارے جو ہے نا تاثیر کسی سے اتحاد تھا یا ہم نے بالکل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی سے اتحاد نہیں کیا تھا. اچھا. ہم وہاں پر جو ہے وہ مولانا صاحب نے ابھی بائیکاٹ ہی کر رہے ہیں الیکشن کے. فی الحال تو پی ٹی آئی اور ہمارا مقابلہ تھا، اور باقی جو لوکل جماعتیں تھیں وہ بھی جو ہے تقریباً پی ٹی آئی کے ساتھ تھیں، اور صوبائی حکومت بھی ان کے ساتھ تھی، وزراء بھی جو ہے وہ خواہ سی ایم صاحب کا آبائی سی ایم صاحب کا حلقہ تھا. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لوگوں کی مہربانی ہے کہ اس وقت میجورٹی پارٹی ڈیر اسماعیل خان میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے 1 MNA 2 MPs اور 3 ہمارے تحصیل ناظم اسمبلی. فیصل کریم کنڈی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد ڈسکشن اس پر کریں گے کہ گندم جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے اور خریداری کسانوں سے ہو رہی نہیں ہے. اگلے سال کسان کیا کریں گے؟ یہ گندم کہاں لے کر جائیں گے؟ بریک کے بعد تفصیلی گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں اس وقت گندم کی کٹائی کا سیزن ختم ہونے کے قریب ہے اور فصل کٹ کر منڈیوں تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے، لیکن باردانہ کی عدم دستیابی اور حکومت کی جانب سے مقرر کردہ جو امدادی قیمت ہے اس سے بھی کم نرخ پر گندم کی فروخت نے کسانوں کو انتہائی پریشانی میں مبتلا کیا ہوا ہے. گندم کی ریکارڈ پیداوار کے باوجود کسان پریشان ہیں، سراپا احتجاج ہیں. موجودہ جو ربی کا سیزن ہے اس میں گندم کی پیداوار ٹارگٹ سے کم لیکن گزشتہ سال سے زیادہ ہوئی ہے. اس کے باوجود ملک کا کسان پریشان ہے کیونکہ ان کی گندم نہ حکومت خرید رہی ہے نہ ہی پرائیویٹ سیکٹر خریدنے کے لیے تیار ہے. وفاقی کمیٹی برائے ایگریکلچر نے وزیر خوراک کو یہ بتایا کہ اس سال ملک میں گندم کی پیداوار 2 کروڑ 96 لاکھ ٹن رہی ہے، جبکہ اس کا ٹارگٹ 3 کروڑ 22 لاکھ ٹن رکھا گیا تھا. یعنی گندم کی پیداوار جو ہے وہ ٹارگٹ سے 25 لاکھ ٹن کم ہوئی ہے. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ پاکستان میں صوبہ سندھ کی اگر بات کی جائے گندم کی امدادی قیمت جو ہے وہ 4000 روپے فی من، جبکہ پنجاب میں 3900 روپے فی من مقرر کی گئی تھی. سرکاری خریداری کم ہونے کی وجہ سے اناج جو ہے وہ منڈیوں میں فی من قیمت اس کی تقریباً
3,000 रुपए मन तक गिर चुकी है, जबकि महकमा खुराक की जानिब से बारदाना की तकसीम भी सुस्तरवी का शिकार है। इधर किसानों की मुख्तलिफ नुमाइंदा तंजीमों का ये कहना है कि हुकूमत को अपनी पॉलिसियों का असर-ए-नौ जायजा लेना होगा। हुकूमत पॉलिसियों की वजह से किसान को इन्हीं पॉलिसीज की वजह से मुसलसल नुकसान हो रहा है। किसानों को माफिया और जखीरा अंदाजों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इनके बकौल हुकूमत की पॉलिसियों का किसान को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर हुकूमत ने उनके मसाइल पर तवज्जो ना दी तो वो आइंदा साल गंदम की काश्त कम कर दें। हुकूमत की बात करें तो इसका मलबा निगरान हुकूमत पर डाला जा रहा है। मौजूदा हुकूमत का यह कहना है कि उनके पास किसानों के गंदम खरीदने की जगह नहीं है, क्योंकि निगरान हुकूमत ने गलत वक्त पर $1 अरब की गंदम दरामद की थी बाहर से, जिसके बायस पाकिस्तान के पास गंदम के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं और नई खरीदारी में ताखीर की जा रही है। हुकूमत के दौर में जब हमारे अपने गल्ले भरे हुए थे गंदम और हमारी फसल आने वाली थी, $1 अरब का गंदम का सौदा करके ये वो फैसले कि जिनकी सजा आज किसानों को भी मिल रही है और इस हुकूमत को भी उसका सामना करना पड़ा। जो स्टॉक है पीछे जो कैरी फॉरवर्ड है या जो इस वक्त स्टॉक इस नई फसल से पहले का है वो पड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है और वो 4.1 जो मिलियन टन पड़ा हुआ। तो नाज़रीन, इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद खोकर और कॉलमिस्ट शमसुल इस्लाम साहब, जिन्होंने आज इसी मौजू पर लिखा भी है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। खोकर साहब, बहुत शुक्रिया। अब पंजाब गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी है 3 रुकनी, लेकिन इस मसले का वे फॉरवर्ड क्या होगा? और आप चूंकि कमेटी बन गई है वो कोई ना कोई फैसला तो करेगी, तो आप क्यों अभी भी एहतजाज कर रहे हैं? हमारे बहुत सारे इशू है इस वक्त जी। पहला इशू तो ये है कि गंदम जो इंपोर्ट की गई वो टोटल बदनीति पे मबनी था जी। 35,87,000 टन गंदम इंपोर्ट की गई है, जबकि पिछले साल का स्टॉक अपने पास को 43-44 लाख टन का अपने पास मौजूद है, आज भी वो पड़ा है। जब इसकी समरी मूव की गई वही बदनीति पे मबनी थी कि उसको कैप नहीं किया गया, कोई हद मुकर्रर नहीं की गई कि कितनी इंपोर्ट की जाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर उसमें जो डेट दी गई वो भी बदनीति पे मबनी थी कि डेट 31 मार्च की दी गई, जबकि फरवरी एंड पे सिंध की गंदम आ जाती है, सिंध और मार्च में पूरी सिंध की गंदम आ जाती है। यानी कि टोटल ये किया गया बदनीति, और बदनीति की वजह ये थी कि इंटरनेशनल रेट $550 फी टन से कम होकर $200 फी टन आ गया, यानी कि कराची पहुंच को 24-2500 में थी। इन्होंने ये क्या काम किया, जो पाकिस्तान अपने पास गंदम पड़ी थी फूड और फास्को में, उसका रेट 39 रुपए रिलीज रेट था फ्लोर मिल के लिए, उसको बढ़ा के 4785 कर दिया, ताकि जो बाहर से प्राइवेट सेक्टर को थ्रू इन्होंने गंदम मंगवाई वो सेल हो सके। उन्होंने आके 44-4500 में सेल कर दी। 150 अरब रुपया कमा गया माफिया सारा मिल के, जिसमें समरी मूव करने वाले, समरी अप्रूव करने वाले और बाहर से गंदम मंगवाने वाले वो खा गए। $1 बिलियन का आपका ज़र मुबादला खर्च हो गया। फिर जो आपके पास अपनी गंदम जो पिछले साल सेल करनी थी वो नहीं की, उसके ऊपर 150 अरब रुपया सूद भी पड़ गया। ये नुकसान एक तो ये हो गया। काश्तकार का नुकसान ये हुआ कि उसे जब 1000 रुपए फी मन प्राइस कम मिल रही है, तकरीबन 35 से 40 हजार फी एकड़ कमी आ रही है, तकरीबन 800 से 900 अरब रुपया काश्तकार का नुकसान हो गया जी। शान साहब, ये बताइएगा कि ये मामला जो है, अब मौजूदा गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि ये केयरटेकर हुकूमत ने ये काम किया था और उसकी वजह से इस वक्त हम इस सिचुएशन में कि हम किसानों से गंदम नहीं खरीद सकते और पता नहीं इस मामले का क्या होगा, गरीब किसानों को उसका नुकसान पहुंच रहा है। रूट कॉज इसकी क्या है? डिसीजन तो गलत हुआ, लेकिन आपकी नजर में किसने ये डिसीजन गलत लिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब अगर डिसीजन की बात करते हैं तो पहले तो आप प्रेस देखेंगे ये पॉलिसी इनवॉक जो थी, जो पॉलिसी चल रही थी वो ये थी कि पाकिस्तान में ग्रोअर्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, उसके नाम पे पॉलिसी बनती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ग्रोअर के नाम पे बनती है कि उसको हम इंश्योर करें कि उसका इनपुट कॉस्ट वो मीट करे, उसकी लाइवलीहुड चले। और फिर साथ में जब गवर्नमेंट प्रोक्योर करके स्टॉक्स रखती है पूरा कोई 6 महीने 7 महीने तक अपने वेयर हाउसेज में, और फिर उसको एक रेट के ऊपर पूरे साल तक जो है वो फ्लावर मिलर्स को देती है, ताकि लोगों को, आम सारिफ को सस्ता आटा मिल सके। लेकिन अगर आप देखें कि 52 से आज तक सिवाय चंद सालों के, ना तो कभी ग्रोअर खुश हो सका है कि ग्रोअर को अच्छी प्राइस दी गई हो, कभी ग्रोअर से सस्ती गंदम लेके
اس کو لوٹا گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے مڈل مین نے اسی گندم کو سستی خریدی تھی، چند ماہ کے اندر ڈبل قیمت پہ بیچ کے منافع کمائے. یہ گروورز کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان کو ایک پالیسی کے ذریعے ٹیمپٹیٹ کیا گیا کہ 3900 روپے من کے اوپر ہم پنجاب میں گندم خریدیں گے اور 4000 روپے میں ہم سندھ میں خریدیں گے. پنجاب کیونکہ سب سے زیادہ جو فرنٹ پہ آیا ہے، جس وجہ سے وہاں کے گروورز کو نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ وہاں پنجاب سب سے زیادہ گندم کی پیداوار ہوتی ہے. بہت بڑا ایریا جو ہے انڈر کلٹیویشن گندم کا ہے، اور گندم ایک سستی اور کم لیبر استعمال ہونے والی فصل ہے. اب اس کا بینیفیشری جو ہے آج بھی جو امپورٹ ہو گئی ہے سستی اور پرائسز گر رہی ہے، اس کا بینیفیشری بھی ایک وہی سیکٹر ہے جو آٹا بناتا ہے، جو فی الحال ملز کے کارٹلز ہیں، ان کو سستا آٹا، ان کا منافع بڑھ جائے گا. لیکن وہ فیڈنگ ہینڈ جو گروور جو ایک محنت کر کے اس گندم کی جس کی ان پٹ کاسٹ آل ٹائم ہائی بیئر کی ہے، وہ سفر کریں گے، اس کو نقصان ہو رہا ہے. چلیں شمس الاسلام صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. ٹیررزم کے ساتھ ساتھ صوبے میں اغوا برائے تاوان کے واقعات رونما ہونے لگے ہیں، جس سے نہ صرف وہاں کے عوام بلکہ عدلیہ بھی اب محفوظ نہیں دکھائی دیتی. ہفتے کے روز ٹانگ سے ڈی آئی خان جاتے ہوئے جنوبی وزیرستان کے سیشن جج شاکر اللہ مروت کو ان کے ڈرائیور سمیت مسلح افراد نے اغوا کر لیا، اور پولیس کے مطابق اغوا کاروں نے سیشن جج کی گاڑی پر فائرنگ کی اور پھر اسے جلا ڈالا. گمشدگی کے کچھ گھنٹوں بعد شاکر اللہ مروت کی ویڈیو منظر عام پر آئی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں طالبان اپنے ساتھ ڈی خان ٹانک روڈ سے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں. شاکر اللہ مروت نے اپنی موجودگی کے مقام کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ جنگل ہے اور یہاں حالت جنگ بھی ہے. اغوا کاروں کے کچھ مطالبات ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے رہائی ممکن نہیں. سیشن جج نے چیف جسٹس آف پاکستان اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیت صوبائی اور وفاقی حکومتوں سے اپیل کی کہ وہ طالبان کے مطالبات کو پورا کریں اور ان کی رہائی کو ممکن بنائیں. اتوار کو سیشن جج کے ڈرائیور شیر علی خان کی مدیت میں ان کی گمشدگی کی ایف آئی آر تھانہ سی ٹی ڈی میں درج ہوئی، جس میں موقف اپنایا گیا کہ انہیں جدید اسلحے سے لیس 25 سے 30 افراد نے گڑا محبت موڑ کے مقام پر روکا اور گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے بعد ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر گاڑی کسی جنگل میں لے جائی گئی. ایف آئی آر کے مطابق اغوا کاروں نے سیشن جج کی گاڑی جلانے کے بعد ڈرائیور کو رہائی دی اور حکام کے لیے یہ پیغام بھیجا تھا کہ ان کے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو نتائج سنگین ہو سکتے ہیں. ایف آئی آر کے مطابق اغوا کاروں کا تعلق مختلف قبائل سے تھا، جن میں مروت، محسود، گنڈا پور اور افغان بھی شامل تھے، اور اس ایف آئی آر کے بعد رات گئے آپریشن ہوا جس میں شاکر اللہ مروت کو بازیاب کرا لیا گیا. اب پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی سیف نے سیشن جج کی بازیابی کی تصدیق بھی کر دی ہے. اب یہ معاملہ کیا تھا اور اوور آل کیا سچویشن ہے؟ ڈان نیوز کے پی کے ہیڈ ہیں اور معروف صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں، اسماعیل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسماعیل خان صاحب بہت شکریہ. سر، یہ جو جج کا اغوا ہونا جو ہے what does that reflect؟ کیا کے پی میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ خراب تو تھی، لیکن کیا اتنی ہو گئی ہے کہ اب سیشن ججز تک کو بھی اغوا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز جو ہے وہ تو واضح ہے کہ ہمارے جو جنوبی اضلاع ہیں، خاص کر ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانک، یہ علاقے جو ہے کافی عرصے سے یہاں پہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جو ہمارے قبائلی اضلاع ہیں افغانستان کے ساتھ، جن کے بارڈرز لگتی ہیں، جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان، وہاں پہ حالات تو کافی عرصے سے دیگر ہوئے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے. کچھ عرصے سے جو ایکٹیویٹی بہت زیادہ پرومیننٹ ہو گئی، اس کی کچھ وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ انفلکس، پہلے سے رپورٹس آ رہی تھی کہ انفلکس ہو رہا ہے. یہ بھی رپورٹس تھی کہ جو سردیاں ختم ہوں گی، گرمیاں شروع ہوں گی، اور آنے والے 1-2 مہینے جتنے بھی ہیں گرمیوں کے، وہ کافی ٹف ہوں گے، کیونکہ انفلٹریشن ہو چکی ہے کافی سارے علاقوں میں. اور ایک یہ تھا کہ جتنی بھی انفلٹریشن ہو رہی ہے، یہ حکومتی جو ذرائع ہیں یا سورسز ہیں، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ زیادہ تر انفلٹریشن ہو رہی ہے افغانستان سے بلوچستان کے راستے،
اور پھر جوب اور یہ درازندہ اور اس علاقے سے ہوتی ہوئی ہمارے جو سدن جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ بلوچستان کے ساتھ اس سے وہاں پہ انفلٹریشن ہوتی ہے. اسمگلنگ بھی وہاں سے ہو رہی ہے, جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں وہ ادھر سے ہو رہی ہیں. جتنی بہت ساری اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان سے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہیں. اور جو ملیٹنٹ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی وہاں سے ہو رہی ہے. تو جو کوشش کی گئی یہاں سے کہ ان کو انٹرڈکٹ کریں یہاں پہ, تو اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اٹیک شروع ہو گئے. کسٹمز کے 8 بندے جو ہے وہ اس میں جاں بحق ہو گئے, 2 پولیس والے پھر جاں بحق ہو گئے, پھر 2 ایف سی والے جاں بحق ہو گئے. اس کے بعد پھر یہ ہوا. میرے خیال میں جو جج کا جو واقعہ تھا یہ ایسا ہوا نہیں کہ اچانک, کافی جو آپ کو ان کے واردات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریکی کرتے ہیں, ان کے اپنا نیٹ ورک ہے وہ فالو کرتے ہیں, اور انہوں نے بڑا ایک ہائی پروفائل قسم کا ایک ایبڈکشن کی جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آ گئی. ادروائز یہ کہ حالات تو کافی عرصے سے وہاں پہ خراب ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. اچھا, مجھے اسماعیل خان صاحب آخر میں بتائیے گا کہ اس کا وے فارورڈ, آپ چونکہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور گزشتہ 20-25 سالوں سے یہ جو جنگ ہے اس کو آپ قریب سے دیکھ بھی رہے ہیں, سہ بھی رہے ہیں اور رپورٹ بھی کر رہے ہیں, وے فارورڈ اس کا کیا ہے اس وقت؟ وفاقی حکومت کے ایجنڈے پر تو ایز سچ پرائیورٹی پہ یہ نہیں ہے, اور نہ ہی لگتا ہے کہ پروونشل اسمبلی یا پروونشل گورنمنٹ کے ایجنڈے پر آئی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اس وقت مجھے جو نظر آ رہا ہے اس میں یہ کہ اس وقت کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں. مسئلہ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ہم افغانستان میں جو بھی حکومت تھی, کارزائی صاحب کی تھی یا اشرف غنی صاحب کی تھی, ان کو بلیم کر لیتے تھے, را کو بلیم کر لیتے تھے کہ یہ انڈین انٹیلیجنس جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہیں, افغان انٹیلیجنس کو سپورٹ کر رہی ہے. اب تو وہ معاملہ رہا نہیں. افغان طالبان ہیں جن کو ہم نے سپورٹ کیا تھرو اینڈ تھرو, ان کو اون کیا. اب معاملہ وہاں پہ پھنس گیا ہے کہ افغان طالبان پہ جتنا ہم پریشر ڈال سکتے تھے ڈپلومیٹک, ہم نے پریشر ڈالا. افغان ٹرانزٹ کو چوک کر کے دیکھ لیا. افغان ریفیوجیز جو یہاں پہ جو انڈاکومنٹڈ تھے ان کو نکال کر کے دیکھ لیا. افغان سٹیزن شپ کارڈ کی ہم نے پروفائلنگ شروع کر دی. یہ سارے حربے ہم نے آزما لیے ہیں. وہاں پہ اپیرنٹلی وہاں پہ کوئی اس کا کوئی خاطر خواہ اثر ہوا نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی آپشنز ہے نہیں اس کے علاوہ کہ جو بھی ہماری اپنی انٹرنل جو سیکیورٹی ہم بہتر کر سکتے ہیں اور جو کچھ اس کا مداوع کر سکتے ہیں انٹرنلی وہ کر لیں. لیکن یہ مسئلہ حل ہوگا نہیں جب تک افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نہ ڈھونڈا جائے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ڈیڈ لاک ہے, کوئی اس پہ پروگریس ہوئی نہیں. کچھ وعدے ہوئے ہیں جس پہ ابھی تک عمل درآمد ہوا نہیں. وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کی جو خبریں یہاں پر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی پہ ان کا پریشر ہے کہ یا تو پھر آپ پاکستان شفٹ ہو جائیں یا پھر افغانستان میں پیچھے کہیں چلے جائیں. اس وقت جو اسٹریٹجی ٹی ٹی پی نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا, بہت سارے گروپس کو اپنے ساتھ ملا لیا, اور اس وقت ان کا فوکس یہی ہے کہ انفلٹریشن مزید بڑھے, اپنی پریزنس بڑھائیں اکراس ناٹ جسٹ خیبر پختونخوا. آپ نے دیکھا آگے پیچھے بھی اکا دکا قسم کی وارداتیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں ہوا, ادھر دوسری جگہوں پہ بھی وارداتیں ہوئی, بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی سیکیورٹی کی سچویشن ہوئی. تو آنے والا جو وقت ہے, مہینے ہے, وہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی اپنی رپورٹس ہیں اس کے بیس پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ the coming few months are going to be very very difficult. اس وقت اسٹریٹجی اس کے سوائے مجھے تو نظر نہیں ہے, سوائے اس کے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ ہو رہا ہے, سیکورٹی فورسز ہیں وہ کر رہی ہیں. اس کے بیونڈ جو روٹ کاز آف دا پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنا ہے اس پہ ابھی تک توجہ نہیں دی جا رہی. ٹھیک, چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی. ٹھیک, چل اسماعیل خان, تھینک یو سو مچ. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.